जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से कहते हैं खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान हक कल्याणी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहाना अवैस साहिबा, और साथ में हमारी आलमा बहन आयशा बिलाल। आप तमाम तो लोगों को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ, क्योंकि आज का शो ही माफ़ी पर। सबसे पहले ज़रा जो रब के मामलात हैं उन पर नज़र रख लेते हैं, और ये बताएगा कि क्या अल्लाह पाक की बारगाह में शिर्क के अलावा बाकी तमाम तर गुनाहों की माफ़ी है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार कायनात हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि शिर्क के अलावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, और जब तक बंदा शिर्क से तौबा ना करे उसकी माफ़ी नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत ज़्यादा गफ़ूर रहीम है। बेशक। आप जब सूरतुल फातिहा का स्टार्टिंग पढ़ती हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर जिसमें आप पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का खुलासा सूरतुल फातिहा में है। और सूरतुल फातिहा में जब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, जो बहुत ज़्यादा करम करने वाला है, जो बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है। वो कैसा मुआफ़ करने वाला है, वो कैसा रहम करने वाला है। अगर मेरी गलतियाँ, मेरी ख़ताएँ मेरे सगे बहन भाइयों के सामने आ जाए, मेरे वालिदैन के सामने आ जाए, मेरी ज़ौजा के सामने आ जाए, शायद कराहत और नफ़रत आ जाए, मगर क्या मामला है कि मैं ख़ता पे ख़ता कर रहा हूँ, वो अता पे अता कर रहा है, वो मुस्तकिल नवाज रहा है। और वो जो तमाम कायनात के समंदर और पानी का रब है। मेरे आँखों से आंसू निकले और गाल पे आ गए। नबी ने फरमाया जिस गाल पर उसकी खौफ से आंसू आ जाए, उस अल्लाह उस चेहरे को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है। यानी वो कितना मुआफ़ करने वाला है, वो कितना रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में से मुआफ़ करना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है मुआफ़ करना। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह को वो बंदे भी पसंद हैं कि जो मुआफ़ कर देते हैं, जो मुआफ़ी मांगते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जो मुआफ़ जी लेकिन आपने इसको बताया अल्लाह पाक की ऑफ कोर्स सिफात में से, तो अल्लाह पाक को अच्छा लगता है कि अगर ये इंसान के अंदर अगर मैं अल्लाह से कुरान से पूछूं कि ए कुरान, वो कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, तो कुरान ने कहा वल काज़िमिल गैज़, गुस्सा पी जाने वाले, वल आफ़ीना अन नास, लोगों को मुआफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह सुबहान, अगर आप चाहते हैं कि आप फ़र्श पे चलें और अर्श पे आपका तस्करा हो, फिर तो लोगों को मुआफ़ करते रहें। वो सीना जिस सीने में कीना होता है, कीना उसे कहते हैं कि दिल में आप दायमी किसी के लिए बुराई नफ़रत रख लें, वो सीना जिसमें कीना हो वो जहन्नुम का ईंधन होता है। वो सीना जिसमें मुस्तफ़ा का मदीना हो वो जन्नत का टुकड़ा होता है। और मदीने में क्या है? मोहब्बत, प्यार, इखलास। लेकिन एक बात हकीकत है कि मुआफ़ करना होता कभी कभी बड़ा सख्त है, बहुत मुश्किल काम है। अगर मैं नबी से पूछूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अल्लाह के लिए किसी को मुआफ़ कर दे, तो कुरान क्या है? कुरान ने कहा फमन आफ़ा व अस्लहा, जो कोई मुआफ़ कर दे और इस्लाह कर दे, फ़जरु अल्लाह, अल्लाह उसका अजर देगा, अल्लाह के ज़िम्मे है। और कोई मन तवादा लिल्लाह, जो आजी इंकिसारी करे और अल्लाह की खातिर मुआफ़ कर दे, रफ़अल्लाह, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है, अल्लाह उसको मकाम देता है, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त लोगों में डाल देता है। जी आपने भी खूबसूरत बात की। और अल्लामा साहब ये बात भी है कि देखिए बहुत सारी जगहों पे जब हम किसी शख्स ने अगर हमारे साथ बुरा किया होता है तो हम उसको माफ़ नहीं कर पा रहे होते, और हम कहीं ना कहीं मतलब दिल में भी उसके लिए वो कह रहे होते कि इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए। अगर हम दिल से उसको शख्स को माफ़ कर दें, तो फिर अगर जिस शख्स ने आपके साथ जुल्म किया हो तो फिर क्या अल्लाह पाक उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाता है? औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, माफ़ करना, इससे बड़ी ताकत हो ही नहीं सकती। ठीक है, किसी के जुल्म के बदले में जालिम के पास वो ताकत नहीं होती कि जो माफ़ करने वाले के पास ताकत होती है। ज़ाहिर हम नज़र आता है कि कोई जुल्म कर रहा है तो वो ताकतवर है, क्योंकि असल ताकतवर वो है कि जो तमाम जुल्म को सहने के बाद किसी को माफ़ कर दे। हमने किसी का दिल तोड़ा, किसी का दिल दुखाया, किसी को अज़ियत दी, उससे माफ़ी मांग लेना तो आसान होता है, लेकिन कोई हमारा दिल तोड़ दे, हमारे साथ ज़्यादती करे, माफ़ करना मुश्किल, फिर माफ़ करना ये कमाल इंसानियत होता है, बंदगी होता है। ठीक है ना।
اور یہ وہ بس علامہ صاحب کی بات کاٹ رہی، لیکن دیکھیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہو تو اگر آپ اس کو نہیں معاف کرنا چاہتے تو اس پہ آپ کو گناہ تو نہیں ہے نا، وہ تو اگر آپ کر دیں تو ایک بڑے ظرف کی بات ہے، لیبریٹنگ ہے۔ کیونکہ وہ پروردگار عالم جس نے حقوق العباد کے لیے کہا ہے نا کہ میں اپنے حقوق میں کہیں کوتاہی ہوگی تو میں درگزر کر دوں گا، لیکن کہیں حقوق العباد کے معاملات ہوں گے تو وہ صاحب معاملہ ہی سے ہی درگزر کریں گے تو پھر معاف کروں گا میں اس کو۔ تو یہ اختیار تو اس پروردگار عالم نے اپنے بندے کو دیا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوں، تجھے اختیار ہے تو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، نہ کرنا چاہے نہیں کرے گا تو میری طرف سے کوئی تیرے لیے جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اختیار دینے کے بعد پھر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے مگر اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اندر وہ جو خدا کے 99 اسماء گرامی ہیں نا، تو اگر چاہتا ہے کہ ان اسماء میں سے کسی ایک اسم کی صفت تیرے اندر بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ کمال تو چاہتا ہے کہ خدا اندر تجھے دے دے گا کہ یہ تو حدیث قدسی ہے نا کہ عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر۔ بندہ سوال کرتا ہے کہ مزاج انسانی یہ ہے کہ یہ بدلے کے بدلے میں کچھ ملنے کی امید نہ ہو تو کوئی کام نہیں کرتا کسی کا۔ اس نے سب جواب دیا کہ اللہ تیری ہی اطاعت میں کیوں کروں، اتنے نام نہاد خدا ہیں کسی کی بھی کر دوں، تیری ہی اطاعت کیوں کروں؟ تو خدا نے کیا کہا تھا؟ عبدی اطعنی، میری اطاعت کر، اس لیے کہ میری اطاعت کرے گا تو جو مقام میں تجھے دینے والا ہوں کوئی دنیا کا نام نہاد خدا وہ تجھے مقام نہیں دے۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ بندہ حیران ہوا کیسے بنا دے گا؟ کہا قل کن فیکون، جس سے میں کہتا ہوں کن فیکون ہو جاتا ہے، یہ اختیار میں تجھے دے دوں گا، تیرے اندر صلاحیت پیدا کر دوں گا، تو بھی کن کہے گا فیکون ہو جائے گا۔ تو اے میرے بندے اطاعت میری کر۔ تو جب خدا نے یہ اعلان کیا تو کسی انسان نے تو نہیں کیا نا، خدا نے کیا یہ اعلان نا، تو خدا تو غلو سے کام نہیں لیتا نا، ٹھیک ہے نا، مبالغہ سے خدا کام نہیں لیتا۔ تو خدا کے جتنے اسماء صفاتی ہیں اس میں ایک العفو بھی خدا کی صفت ہے، معاف کرنا، نجات دینے والا، بے شک بے شک۔ تو اس صفت کا حامل بنا دوں گا تجھے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس بندے کے کمال اوج کیا ہوگا کہ جس کے اندر خدا کی صفات آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں ایک مثال یہ آتی ہے کہ پروردگار عالم کیسے بنا دے گا کن فیکون؟ تو ہم بچپن سے جوانی تک سنتے چلے آئے کہ سورج خدا کے حکم سے نکلتا ہے، چاند خدا کے حکم سے نکلتا ہے، ہر شے خدا کے حکم کی منتظر ہے، مگر جس نے فقط خدا کی اطاعت کی تھی، خدا کی اطاعت اور خدا کی خاطر بندوں کو معاف کرتا رہا، اذیتوں کو برداشت کرتا رہا، معاف کرتا رہا، صرف خدا کی رضا کی خاطر اطاعت خدا کی، تو کمالات اختیارات کی خدا کے تھے، مگر زمین مکہ پر یہ بندہ اختیار دکھا رہا تھا، سورج کو پلٹا بھی رہا تھا، چاند کے ٹکڑے بھی کر رہا تھا، ستارے کو اتار بھی رہا تھا، بہتے دریا کو روک بھی رہا تھا، پتھر سے کلمہ پڑھا رہا تھا، درخت کو چلا رہا تھا، چٹان کو چلا رہا تھا، آگ کو گلزار بنا رہا تھا۔ اور ان تمام کمالات و صفات کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ میرے چاہنے والے کہ مجھے نہ خدا سمجھ بیٹھیں۔ اسی لیے شب معراج عرش اولی کی منزل پہ پہنچ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا تھا کہ میں بھی ساجد ہوں، مسجود نہیں ہوں میں بھی۔ بے شک بے شک۔ تو جن ہستیوں نے فقط خدا کی اطاعت کی اور خدا کی اطاعت کی خاطر خدا کی رضا کے لیے بندوں کو معاف کرتا ہے، کیا کیا ظلم نہیں ہوا؟ جیسے آپ نے بات کی واقعی، کیونکہ اللہ پاک کی پاک صفات میں سے ایک، اور آپ نے جیسے بولا کہ اللہ پاک اپنے حقوق میں جو ہے وہ اپنے حقوق کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، میں لوگوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا۔ میں ذرا واپس اس پوائنٹ پر آؤں گی۔ سو کہ اللہ کے حقوق میں تو یہ بھی کہ آپ اللہ کو ایک جانو، اور جیسے میں پہلے میرا پہلا سوال میں پھر وہیں پر آ جاتی ہوں کہ وہ جو شرک ہے، تو اگر کوئی بندہ زندگی بس شرک کرتا رہے اور اس کو مرنے سے میں کہتی چند لمحوں پہلے ہی یہ نصیب ہو جائے، معرفت نصیب ہو جائے اور وہ اللہ سے معافی مانگے، تو وہ شرک جس نے فرض کیجئے 80 سال شرک میں گزارے ہوں اور آخری لمحات میں اس نے معافی مانگ لی ہو تو کیا قبول ہے معافی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل اس کا نا آپ کے سوال کرتے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ آتا ہے کہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں گئے۔ ان کا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو یہ وہاں سے بکریاں ان کی قلعہ والوں کی چراتے ہوئے یہاں پر آئے،
اور ان کو جستجو تھی, کیوریوسٹی تھی کہ بھئی آخر کون ایسے ہیں جن سے ہمارے جو ہے نا قلعے والے اتنے ڈرے ہوئے, قلعہ لاک کر کے بیٹھے ہیں کہ جی باہر دشمن آئے ہوئے ہمارے. تو یہ ڈھونڈتے بھالتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا, اور بتایا کہ قلعے والوں کی بکریاں میرے پاس ہیں, کیا کرو. آپ نے فرمایا کہ امانتاً تمہارے پاس ہے, یہ قلعے کے دروازے میں تم دھکیل کے واپس آ جاؤ تاکہ ان کی امانت ان تک چلی جائے, تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام قبول کر لیا انہوں نے, اور جا کے بکریاں ان کی وہ قلعے کے اندر چھوڑ کر آ گئے. اور اس کے بعد مارکا ہوا, مارکے میں شہید ہوئے. اب اس کے اندر بالکل یہ ایک نامعلوم سے نامعروف سے شخصیت تھی. جب مقتولین میں شہداء کے اندر لاشوں کی تعارف کی بات آئی کہ کون کون ظاہر ہے جو قافلے میں آئے تھے ان کو سب جانتے تھے, ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شناخت پوچھی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تو میں جانتا ہوں, ہاں یہ ربیع بن عامر, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. تو اتنی سی بس مہلت ملی تھی ان کو کہ صرف آئے, اسلام قبول کیا, بکریاں واپس چھوڑی, جہاد میں شامل ہوئے, اور سیدھا اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی. تو آپ کے سوال کے جواب اس حدیث میں مل گیا. ایک تو مرنے سے پہلے یعنی غرغرہ جب تک شروع نہ ہو جائے, غرغرہ کہلاتا ہے جب یعنی روح کھینچنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس وقت فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے تک توبہ قبول ہے. اللہ پاک شرک بھی معاف کر دیتے ہیں, بلکہ سب سے بڑی تو معافی ہی شرک کی ہے کہ اگر شرک کوئی یعنی باقی گناہ تو اللہ پاک ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, لیکن اگر کسی نے شرک سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ شرک سے ہو جائے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے, صحابہ میں اعلان کروایا کہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, بریک آ گیا. عمران میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فارمیٹ ہے, جب تک آپ تک پہنچے بریک آ جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر عمران کلیانی کے پاس ہم معافی کے حوالے سے ایک واقعہ سن رہے تھے. جی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس طرح مسجد میں سب کو جمع فرمایا, اعلان فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی میرے ذمہ حق ہو تو مجھ سے آج وصول کر لے, کسی پہ کوئی مجھ سے ظلم ہو گیا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ مجھے آپ سے انتقام لینا, آپ نے ایک دفعہ میں نے چھڑی ماری تھی, آپ نے کہا آ جاؤ قریب اور بدلہ لے لو اپنا. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ جب آپ نے چھڑی لگائی تھی تو اس وقت آپ کے میرا جو پیٹ کھلا ہوا تھا, تو آپ کا ہی پیٹ کھلا ہونا چاہیے, آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا. تو اب جیسے ہی کھولا تو وہ صحابی لپٹ گیا, بوسہ لے لیا اس جگہ کا. اور انہوں نے پھر بتایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ایک غزوے میں سب سے تھوڑا سا میں جہاد کے سب میں تھوڑا سا آگے تھا, تو آپ نے جو چھڑی ہاتھ میں ہلکی سے میرے پیٹ پہ تھوڑی دبا کے کہا تھا کہ پیچھے ہو جاؤ. تو میں نے صرف وہ بہانہ ڈھونڈ کے صرف جسد اقدس کو براہ راست چومنے کے لیے یہ بہانہ بنایا, ورنہ آپ سے انتقام کا میں سوچ بھی نہیں سکتا معاذ اللہ. ایک تو اس میں سبق یہ ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو اس کے لیے پیش فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر جگہ وہ جو کہ ذات رحمت للعالمین ہے, عالمین ہے, اور دنیا سے پردہ فرمانے کچھ پہلے. اور دوسری طرف ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہر شخص معافی کے قابل بھی نہیں ہوتا. آپ کی 2 صاحبزادیوں کو ابو جہل کے بیٹوں نے طلاق دی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان پہ 2 کتے مسلط ہوں, ابو لہب کے بیٹے کہ 2 کتے مسلط ہوں گے اور وہ ان کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں. ان کو یہ بات ایسی کھٹکی کہ بھئی یہ کہ ان کے منہ کی نکلی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ بھئی یہ پوری ہو کے رہتی ہے. تو ایک تجارتی قافلے میں جا رہے تھے, تو اب رات کا جو وقت ہوا تو ان دونوں کی سب کو فکر تھی کہ قافلے والوں کی کہ بھئی انہوں نے بد دعا دی ہوئی, ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو سب نے سامان پہلانی, سامان کا ڈھیر لگاؤ اور سب سے ٹاپ پہ ان کو سلا دو تاکہ جنگل کے کوئی کتے حملہ نہ کر سکیں. پورا سامان تجارت کا اس کا ڈھیر لگا کے اس ٹاپ پہ ان کو سلایا گیا. جب سو گئے تو چاروں طرف سار کر کے باقی لوگ بیٹھے تھے. 2 جنگل سے شیر آئے اور جھپٹ کے ڈائریکٹ حملہ کیا اور دونوں کو چیر پھاڑ کے برابر کر دیا. تو بعض جگہ ایسی ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دکھا ہے. تو آپ نے جیسے ابن خطل کے بارے میں فرمایا کہ وہ بیت اللہ کے غلاف سے لٹکا ہوا تھا فتح مکہ کے دن, تو آپ نے فرمایا کہ وہیں اس کا کام تمام کر دیا جائے, اس کے لیے وہاں بھی معافی نہیں ہے. جس نے آپ کے بارے شان میں ہجو کیا, برائیاں کی اور اشعار کہے, گانے گائے, تو ان لوگوں کو آپ نے معافی فرمایا. باقی سب کے لیے عمومی معافی کا اعلان تھا. کیونکہ بیسکلی اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو وہ آپ گستاخی تو دیکھا جائے تو رب کی آپ ذات مبارکہ میں کر رہے ہیں.